पंचायत ऑफिस की दीवारों पर क्या लग रहा है वसीम? ओह नूर, पंचायत ऑफिस में इंटरनेट राउटर लगाए जा रहे हैं। इंटरनेट को आवाम तक पहुंचाने के बाद हुकूमत हिंद अब ई गवर्नेंस के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद सरकारी मालूमात, खिदमात और सरकारी एजेंसियों के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से शहरियों के साथ ताल्लुकात फराहम करना है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जो तनों से भरा हुआ है, हुक्मरानी की पेचीदगियों को कम करना और हुकूमत और शहरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर गाँव को ई गवर्नेंस स्कीम के साथ बहुत मजबूती से जोड़ा जाए। चुनांचे पंचायत दफातर को इंटरनेट से मुंसलिक किया जा रहा है। हमारी पंचायतें इससे किस तरह फायदा उठाएंगी? फायदा होगा नूर। आप जानते हैं कि ई गवर्नेंस का तस्वुर कौमी ग्राम स्वराज अभियान के तहत देहात में लाया जा रहा है। ई पंचायत गांव वालों को उम्मीद की एक नई किरण देगा, क्योंकि उससे पंचायती राज इदारों में जदीदियत, शफ़ाफियत, कारकर्दगी, एहतसाब, शहरियों की शरकत और कारकर्दगी आएगी। क्या पंचायतों का काम करने का निजाम इंटरनेट के जरिए जदीद, तेज और आसान हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बताएं कि पंचायतों के लिए इंटरनेट किस तरह फायदेमंद होगा। हाँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट क्या है। गौर से सुनो। इंटरनेट एक ऐसा आलमी नेटवर्क है जिसकी मदद से दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दर हकीकत इंटरनेट पूरी दुनिया के लोगों को मवासिलात, मालूमात और डेटा के तबादले की सहूलियात फराहम करता है। आसान अल्फाज में इंटरनेट कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो राउटर्स और स्विच के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस वसी नेटवर्क में तमाम नेटवर्क है, जैसे निजी, अवामी, कारोबारी, तालीमी, सरकारी नेटवर्क शामिल है। ये सब वायरलेस या फाइबर ऑप्टिक के जरिए बाहम जुड़े हुए हैं। आज इसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी मालूमात या पैगाम भेज सकते हैं या उसे दुनिया के किसी भी हिस्से से सिर्फ चंद सेकंड में वसूल कर सकते हैं। इंटरनेट की अहमियत। वर्सटाइल टूल, वक्त और पैसे की बचत, शफ़ाफियत, मवासिलात, चीटिंग, इश्तिहार, कारोबार, मुलाजिमत, तहफ़्फ़ुज़, तफरीह। वर्सटाइल टूल ये दुकानों, स्कूलों, कॉलेजों, तालीमी इदारों, मेट्रो, रेलवे, तिजारती सनातों, NGOs, यूनिवर्सिटियों, सरकारी और गैर सरकारी दफातर वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। वक्त और पैसे की बचत। डेटा को कंप्यूटराइज करने से जहां कम वक्त में ज्यादा काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कागजी कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर छुटकारा पा रही है। शफ़ाफियत। इंटरनेट ने आज तमाम शोबों में शफ़ाफियत में इजाफा किया है, जिसकी वजह से काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमल दरामद में बदअनवानी भी कम हो रही है। मवासिलात। आज इंटरनेट के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मालूमात, तस्वीर, वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं या किसी भी कोने से वसूल किए जा सकते हैं। चीटिंग। ये पैगामात भेजने का सबसे आसान तरीका है। आज लोग चैटिंग के जरिए बहुत से काम कर रहे हैं। इश्तिहार। आज इश्तिहारी दुनिया की पहली पसंद इंटरनेट है। इंटरनेट की मदद से कंपनियां पूरी दुनिया में अपनी खिदमात और सामान को फरोग दे सकती है।
کاروبار۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ نے کاروبار کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو انٹرنیٹ کے استعمال کو سمجھ چکے ہیں۔ ملازمت، روزگار۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ نے بہت سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ اور اس سے وابستہ کاموں نے نئے روزگار اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ تحفظ۔ آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سیکیورٹی کے میدان میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہندوستان اپنے جدید ترین مصنوعی سیاروں کے ذریعے سرحدوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ ملکی سلامتی کے نقطۂ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ ان سیٹلائٹ کے ذریعے ملک کی سرحدوں کی حقیقی تصاویر لینے میں مدد مل رہی ہے، جبکہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے پڑوسی ممالک پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ تفریح۔ بدلتے وقت کے ساتھ انٹرنیٹ تفریح کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہندوستان میں OTT پلیٹ فارمز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صارفین آج ٹی وی، ریڈیو کے ساتھ ساتھ آن لائن تفریح سہولیات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم انٹرنیٹ کی جب بھی بات کرتے ہیں تو www کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھلا www کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں www الفاظ ورلڈ وائڈ ویب کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب یا ویب انٹرنیٹ کا سب سیٹ ہے، لیکن ان کا مطلب ایک جیسا نہیں ہے۔ ان کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ ویب سے مراد وہ صفحات ہے جن تک براؤزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ گیمنگ، انٹرنیٹ ریلے چیٹ اور ای میل سب انٹرنیٹ کا حصہ ہے۔ وسیم، یہ کتنی اقسام کے ہیں؟ رکو، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ انٹرنیٹ اور سرچ انجن کی اقسام۔ ورلڈ وائڈ ویب، انگریزی میں www کا استعمال ہوتا ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب یا ویب انگریزی میں لفظ انٹرنیٹ کا سب سیٹ ہے، لیکن ان کے ایک جیسے معنی نہیں ہیں۔ ویب سے مراد وہ صفحات ہیں جن تک براؤزر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ گیمنگ، انٹرنیٹ ریلے چیٹ اور ای میل سب انٹرنیٹ کا حصہ ہے، لیکن انہیں ورلڈ وائڈ ویب کا حصہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول ویب پیجز کو آپ کے کمپیوٹر پر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہائپر ٹیکسٹ کے ساتھ کسی ویب سائٹ کا لنک کسی لفظ یا فقرے میں پایا جا سکتا ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب کے اجزاء: ویب سرور، ویب سائٹ کا پتہ، ویب براؤزر، ویب سائٹ۔ ویب سرور ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے انٹرنیٹ پر آخری صارف کو مواد یا خدمات دستیاب ہے۔ یہ سرور ویب صفحات فراہم کرتے ہیں۔ ہر سرور کا ایک IP ایڈریس اور ڈومین نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر http www.google.com/index.html ویب سرور کو ایک درخواست بھیجتا ہے جس کا ڈومین usegoogle.com ہے۔ تب سرور پیج named index.html درخواست بھیجتا ہے اور اسے صارف کے کمپیوٹر پر بھیجا جاتا ہے۔ ویب براؤزر ایک سافٹ ویئر ایپلیکیشن ہے جو ورلڈ وائڈ ویب پر مواد تلاش اور وصول اور ڈسپلے کرتی ہے۔ اس میں ویب تصاویر، ویڈیوز اور دیگر فائلیں شامل ہیں۔ بطور کلائنٹ، سرور ماڈل براؤزر کمپیوٹر پر چلنے والا کلائنٹ ہے جو کمپیوٹر پر چلتا ہے اور ویب سرور کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے معلومات کی درخواست کرتا ہے۔ ویب سرور ویب براؤزر کو معلومات واپس بھیجتا ہے
جو کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے دوسرے دوستانہ ڈیوائس پر نتائج دکھاتا ہے جو براؤزر کو سپورٹ کرتا ہے۔ ویب صفحات جامد یا متحرک ہو سکتے ہیں۔ جامد صفحات دکھائے جانے پر وہی مواد دکھائی دیتا ہے، جبکہ متحرک صفحات ہر بار ان کے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب صفحات جامد یا متحرک ہو سکتے ہیں۔ جامد صفحات دکھائے جانے پر وہی مواد دکھاتے ہیں، جبکہ متحرک صفحات ہر بار ان کے مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ صفحات عام طور پر اسکرپٹ زبانوں میں لکھے جاتے ہیں، جسے PHP، پرل، ESP یا GSP ویب سائٹ صفحات کا مجموعہ ہے۔ ویب پیج ایک علیحدہ HTML دستاویز ہے۔ ویب ایڈریس ایک ایڈریس اسٹرنگ ہے جس میں محور پروٹوکول ہوتا ہے، جس میں ڈومین کا نام اور ایک فائل ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر انٹرنیٹ پر ویب صفحات، تصاویر اور دیگر دستاویزات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویب براؤزر ایپلیکیشن پروگرام ہے جو ورلڈ وائڈ ویب پر معلومات تک رسائی کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ویب براؤزر کے ذریعے فراہم کردہ عام خصوصیات ڈاؤن لوڈ، بک مارکس اور پاسورڈ مینجمنٹ ہے۔ وہ اسپیل چیک، سرچ انجن، ٹول بارز، ٹرینڈ براؤزنگ، کیز، پاپ اپس اور بلاگنگ جیسی خصوصیات بھی فراہم کرتے ہیں، بشمول اشتہار فلٹرنگ اور HTML تک رسائی۔ ویب براؤزر کے اقسام: انٹرنیٹ ایکسپلورر، فائرفاکس، کروم، اوپیرا، سفاری۔ کچھ دھیان میں رکھنے والی باتیں: انٹرنیٹ ایکسپلورر مائکروسافٹ نے بنایا تھا۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر 1995 میں مائکروسافٹ ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ عام طور پر یہ دنیا کا مقبول ترین براؤزر ہے۔ یہ براؤزر آسان آن لائن نیویگیشن اور ڈائنامک سیکیورٹی کے لیے مشہور ہے۔ فائرفاکس موزیلا انٹرنیٹ پر دوسرا مقبول ترین براؤزر ہے۔ گوگل کروم ایک ویب براؤزر ہے جو گوگل نے تیار کیا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے تاکہ ویب براؤزر تیز، محفوظ اور کم انٹرنیٹ کی رفتار میں بھی آسان رہے۔ اوپیرا کو اوپیرا سافٹ ویئر نے تیار کیا تھا۔ اوپیرا دوسرے براؤزر کے مقابلے میں چھوٹا اور تیز ہے۔ اس میں کی بورڈ انٹرفیس، متعدد ونڈوز، زوم اور بہت سے دوسرے افعال بھی شامل ہیں۔ ویب براؤزر کو اوپن کرنے کے مرحلہ: مرحلہ 1، اسٹارٹ بٹن پر کلک کریں۔ مرحلہ 2، سبھی پروگرام آپشن پر جائیں اور کسی بھی براؤزر پر کلک کریں۔ براؤزنگ ونڈو آپ کے سامنے آئے گی۔ ویب براؤزر کی تقسیم: ٹائٹل بار ویب پیج اور ویب براؤزر کے نام کے ساتھ ساتھ 3 ونڈوز بٹن بھی دکھائی دے گا جو کم سے کم بحال، نیچے یا زیادہ سے زیادہ اور بند کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا نام یا URL جیسے آپ براؤزر کرنا چاہتے ہیں اسے ایڈریس بار میں ٹائپ کریں۔ اس میں گو یا ریفریش اور اسٹارٹ اپ کا آپشن ہوتا ہے۔ گو بٹن کی مدد سے آپ کسی بھی ویب پیج یا ویب سائٹ کو لوڈ کر سکتے ہیں۔ ریفریش بٹن ویب پیج کو دوبارہ لوڈ کرنے میں مددگار ہے۔ ٹاپ بٹن کا استعمال ایک پولر رولر کے ذریعے کسی دوسرے آپریشن کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
ایڈریس بار کے بائیں جانب پیچھے اور آگے والی بٹن ہے۔ یہ بٹن ملاحظہ کردہ پچھلی اور اگلی ویب سائٹ پر لے جانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مینو بار میں بہت سے اختیارات ہیں، جیسے فائل، ترمیم، دیکھیں، پسندیدہ، ٹولز اور مدد۔ ویب سائٹ یا ویب پیج ایریا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹیٹس بار ویب پیج کے پیش رفت کو انتظار، لوڈنگ یا مکمل ہونے کے طور پر دکھاتا ہے۔ سرچ انجن ویب سائٹ کا مقصد وہ ویب سائٹ تلاش کرنا ہے جسے صارف تلاش کر رہا ہو، حالانکہ وہ اس ویب سائٹ کا صحیح پتہ نہیں جانتا۔ عام طور پر استعمال ہونے والی سرچ انجنوں میں گوگل، یاہو، MSN وغیرہ کا نام شامل ہے۔ گوگل کو سب سے زیادہ مقبول سرچ انجن سمجھا جاتا ہے۔ سرچ انجن کے مختلف اقسام: ملٹی اور میٹا سرچ انجن کلیدی الفاظ تلاش کرنے کے لیے متعدد انفرادی سرچ انجن استعمال کرتے ہیں۔ گوگل اور بینگ اس کی مثالیں ہیں۔ ڈائریکٹری ویب سائٹ کی ڈائریکٹریوں کا استعمال کرتی ہے، یہ دستی طور پر بھی جانچ کی جاتی ہے۔ معلومات کے مطابق ان کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ یاہو یا ڈائریکٹری سرچ انجن کی ایک اچھی مثال ہے۔ سرچ انجن کے استعمال: سرچ انجن وہ ٹولز ہیں جو انٹرنیٹ پر معلومات تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سرچ انجن ویب پیجز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ویب براؤزر کا استعمال کرتے ہوئے کھولنا پڑتا ہے۔ عام طور پر تلاشیں یا لفظ یا الفاظ یا موضوعات کے گروپ پر مبنی ہوتی ہے۔ ان الفاظ یا جملے کو مطلوبہ الفاظ کہتے ہیں۔ تلاش کے نتائج میں ویب صفحات، تصاویر، معلومات اور دیگر اقسام کی فائلیں شامل ہیں۔ اس طرح سے کریں سرچ۔ مرحلہ 1، ویب براؤزر شروع کریں۔ مرحلہ 2، https://www.google.co.in لوکیش بار میں ٹائپ کریں۔ مرحلہ 3، یہاں جو بھی معلومات چاہے ٹائپ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جموں کشمیر سیاست کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو اسے سرچ باکس میں ٹائپ کریں۔ مرحلہ 4، سرچ شروع کرنے کے لیے سرچ بٹن پر کلک کریں۔ آپ کی بورڈ پر انٹر بٹن بھی دبائیں۔ مرحلہ 5، اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی لنکس پر نظر ڈالیں۔ ہر ویب سائٹ کے بارے میں مختصر تفصیل سامنے آئے گی۔ دائیں جانب کے لنک پر کلک کریں۔ انٹرنیٹ سروس ٹیکنالوجی اور نسل۔ ہندوستان میں 5G ٹیکنالوجی کے آمد کے بارے میں بحث زوروں پر ہے۔ کچھ موبائل کمپنیوں نے 5G فون بھی لانچ کیے ہیں۔ تب سے مختلف موبائل ڈیٹا کمپنیوں کے درمیان مقابلہ عروج پر پہنچنے کا امکان کے بارے میں بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ 1G، 2G، 3G، 4G، 5G کے بارے میں بھی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس کی ٹیکنالوجی اور اس کے مختلف نسلوں سے کیا مراد ہے؟ آئیے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ 1G ٹیکنالوجی۔ 1G ٹیکنالوجی دنیا میں وائرلیس ٹیلی فون کی پہلی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پہلی بار 1980 میں سامنے آئی اور تقریباً 1993 تک اس کا استعمال کیا گیا۔ 1G ٹیکنالوجی میں ڈیٹا کی نقل و حرکت کی رفتار 2.5 kbps تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمی اس میں رومنگ کا نہ ہونا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ موبائل فون پر آواز کا معیار آج کے مقابلے میں بہت خراب آتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ بیٹری کی کھپت ہوتی تھی۔
اس ٹیکنالوجی پر چلنے والے موبائل ہینڈ سیٹس پر بہت بھاری اور اینالاگ سگنلز پر مبنی ہوتے تھے۔ 2G ٹیکنالوجی 1991 میں فن لینڈ میں متعارف کرائی گئی۔ یہ ٹیکنالوجی موبائل کمیونیکیشن کے عالمی نظام پر مبنی تھی۔ اسے مختصر طور پر GSM ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل سگنل کو پہلی بار اس ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا، جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فون کالز کے علاوہ تصویر کے پیغامات، ٹیکسٹ پیغامات اور ملٹی میڈیا پیغامات بھیجنا ممکن ہو گیا۔ اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے استعمال سے بہت کم توانائی استعمال ہوتی تھی اور فون کی بیٹری بھی زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی پر ڈیٹا کی رفتار 50,000 بٹس فی سیکنڈ تک تھی۔ 2G ٹیکنالوجی بنیادی طور پر صوتی سگنل منتقل کرنے کے لیے مشہور ہے۔ 2G ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ اور اپ ڈاؤن لوڈ کی زیادہ سے زیادہ رفتار 236 kbps کلو بائٹ فی سیکنڈ ہو گئی۔ اس کے جدید ورژن 2.5G اور 2.7G کا نام دیا گیا، جس میں ڈیٹا کے تبادلے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ 3G ٹیکنالوجی جاپان میں 2001 میں متعارف کروائی گئی۔ اسے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU نے معیاری بنایا تھا۔ اس نے ٹیکسٹ، تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ موبائل ٹیلی ویژن اور ویڈیو کانفرنسنگ یا ویڈیو کال کرنا بھی آسان بنا دیا۔ اسے مواصلات کی دنیا میں ایک انقلاب کے طور پر دیکھا گیا اور اس نے اگلی نسل کے موبائل فونز یعنی اسمارٹ فونز کی حوصلہ افزائی کی۔ 3G ٹیکنالوجی میں ڈیٹا کی نقل و حرکت کی رفتار 40 لاکھ بٹس فی سیکنڈ تک ممکن ہو گئی۔ 3G ٹیکنالوجی کا زور بنیادی طور پر ڈیٹا کی منتقلی پر تھا۔ 2G تکنیک کے مقابلے 3G کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اسے عدد شمار کے لینے دینے کے لیے زیادہ بہتر مانا گیا۔ 3G ٹیکنالوجی نے 21 Mbps کی زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی رفتار حاصل کی اور 7.5 Mbps تک اپلوڈ کی رفتار موبائل فونز کے لیے ایپ کی ترقی کی راہ ہموار کی۔ 4G ٹیکنالوجی 2000 کے آخر میں آئی۔ اسے موبائل ٹیکنالوجی کی چوتھی نسل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈیٹا کو اپلوڈ کرنا آسان ہو گیا۔ 4G عالمی رومنگ کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی 3G سے بہت سستی تھی اور اس نے صارف کو سیکیورٹی فیچرز بھی فراہم کیے تھے۔ 5G ٹیکنالوجی سال 2010 میں آئی اور اسے موبائل نیٹ ورک کی 5ویں نسل کہا جاتا ہے۔ اسے بناتے وقت وائرلیس ورلڈ وائڈ ویب کا خیال رکھا گیا۔ اس ٹیکنالوجی نے بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا تبادلہ ممکن بنایا۔ اس نے HD کوالٹی ویڈیوز کے ساتھ ملٹی میڈیا اخبارات نشر کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ نیز اس ٹیکنالوجی نے ویڈیو کالنگ کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے الٹرا ہائی ڈیفی کوالٹی وائس کی ترسیل کو بھی ممکن بنایا۔ اس ٹیکنالوجی نے 1Gbps سے زیادہ سے رفتار سے ڈیٹا کی نقل و حرکت کو فعال کیا۔ تاہم اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار ابھی تک بیان نہیں کی جا سکی کیونکہ اب تک اس پر کئی قسم کی تحقیق جاری ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی خصوصیت ریئل ٹائم میں سب سے بڑے ڈیٹا کا تبادلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی نے بڑی ہوئی حقیقت کے میدان میں نئی راہیں بھی کھول دی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو کالز کے معیار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ کئی ریسرچ بتاتے ہیں کہ ہندوستان 5G تکنیک کا سب سے بڑا گڑھ ہوگا اور اس کا استعمال بڑی تعداد میں کیا جائے گا۔
بتائیں کہ حکومت ہند نے 5G ٹرائل کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اب صارفین کو زیادہ نیٹ اسپیڈ، کم تاخیر اور زیادہ لچک وغیرہ کی سہولیات ملے گی۔ اب تک سیلولر ٹیکنالوجی نے رابطے پر تو مرکوز کی، لیکن 5G سیلولر ٹیکنالوجی میں گاہکوں کو براہ راست کلاؤڈ سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت انڈیا کی تمام پنچایتوں کو ای پنچایت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حکومت ہند کے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ پنچایتوں کے ڈیجیٹلائزیشن کے بہت سے فوائد ہوں گے۔ ڈیجیٹلائزیشن اور پنچایتوں کے فوائد۔ پنچایتوں کی ڈیجیٹلائزیشن ایک طرف شفافیت اور خدمات کی فراہمی میں بہتری لائے گی، تو دوسری طرف دیہی علاقوں میں لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ انٹرنیٹ کی مدد سے پنچایت دفاتر میں جدیدیت، شفافیت اور کارکردگی کو فروغ دیا جائے گا۔ ای پنچایت کی مدد سے پنچایت اپنے بنیادی افعال جیسے منصوبہ بندی، نگرانی، عمل درآمد، بجٹ سازی، اکاؤنٹنگ، سماجی آڈٹ، سڑکوں کی صفائی وغیرہ کو بہت آسانی سے انجام دے سکے گی۔ اس کے علاوہ شہریوں کو کئی قسم کی خدمات بھی ملیں گی، جیسے پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا رہائشی سرٹیفکیٹ۔ سب کچھ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ شہریوں کو ان معمولی کاموں کے لیے لمبی لائنوں میں کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انٹرنیٹ وقت، توانائی اور پیسے کی بچت کرے گی۔ ڈیجیٹل مواصلات کے ذریعے ایک طرف حکومت دیہات تک بھی کسی قسم کی خدمات، مدد اور معلومات تک پہنچ سکے گی، جبکہ دیہات بھی درخواستوں، اپڈیٹس، فیسوں اور اندراج وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ ای پنچایت خدمات کے مقاصد: پنچایت اور عام عوام کے درمیان بہتر رابطے کو فروغ دینا، شہریوں کو شکایات، تجاویز یا مطالبات کرنے کا حق دینا، لوگوں کو گورننس اور انتظامیہ سے آگاہ کرنا، پنچایت کے کاموں، اسکیموں اور منصوبوں کو لوگوں تک پہنچانا، منصوبوں پر جلد از جلد عمل درآمد، مؤثر فیصلہ سازی، عام لوگوں کو بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرنا، انٹرنیٹ کی مدد سے شفافیت لاتے ہوئے کرپشن کا خاتمہ، ملازمین اور دیہاتیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے گورننس کی کارکردگی کو بہتر بنانا، معاشی اور معاشرتی عدم مساوات کا خاتمہ۔ ای پنچایت میں شرکت کو 4 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے پا سے پا، وہ کام جو پنچایت سے پنچایت کے درمیان ہوتا ہے۔ پا سے نا، وہ کام جس کا تعلق پنچایت اور شہریوں کے درمیان ہو۔ پا سے کا، وہ کام جو پنچایت اور کاروبار کے درمیان ہوتا ہے۔ پا سے کا، وہ تمام کام جو پنچایت اور اس کے ملازمین کے درمیان ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بات چیت کرنا۔ ای میل یا الیکٹرانک میل انٹرنیٹ کے ذریعے خط بھیجنے کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح ہم ڈاک کے ذریعے خط بھیجتے ہیں، اسی طرح ایک خط ای میل کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ کی جدید شکل ہے۔ الیکٹرانک میل انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی خدمات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک الیکٹرانک پیغام ہے جو نیٹ ورک سے منسلک مختلف کمپیوٹرز کے درمیان بھیجا اور وصول کیا جاتا ہے۔ ویب ایڈریس کی طرح ای میل کا بھی اپنا ایڈریس ہوتا ہے۔ اس ایڈریس کے ذریعے ای میل صحیح شخص کو بھیجی جاتی ہے۔ ای میل کا استعمال شخص یا شخص کے گروپ میں مواصلات کے لیے کیا جاتا ہے۔ ای میل کو میل سرور کے ذریعے بھیجا اور وصول کیا جا سکتا ہے۔ براؤزر پروگراموں کی طرح ای میل بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے خاص ای میل پروگرام یا سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں، جیسے مائکروسافٹ آؤٹ لک اور آؤٹ لک ایکسپریس وغیرہ۔
ऐसे भेजे ईमेल। मरहला 1, मैसेज विंडो देखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करें। मरहला 2, जिस शख्स को आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी फील्ड में टाइप करें। मरहला 3, पैगाम के इलाके में अपना पैगाम टाइप करें और मौजू के उन्वान में अपना पैगाम टाइप करें। मरहला 4, अगर आप मुख्तलिफ लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उनकी शनाख्त को टू फील्ड में उसके कोमा का इस्तेमाल करते हुए टाइप करें। मरहला 5, मैसेज कंपोज करने के बाद भेजने के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपका पैगाम सही जगह पर पहुंच जाएगा। पंचायतों में इंटरनेट का एहतमाम किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंचायत असेंबली में साइबर जराइम पर मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्या आपको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता? नहीं, मैं साइबर क्राइम के बारे में नहीं जानती हूँ। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को साइबर क्राइम से आगाह होना चाहिए। तो मुझे इसके बारे में बताएं, कोई बात नहीं? हाँ बाबा, रुक जाओ, मैं तुम्हें साइबर क्राइम के बारे में तफसील से बताता हूँ। कंप्यूटर और साइबर क्राइम के अक़साम। मालूमात चोरी करना। अक्सर साइबर चोर घर बैठे कंप्यूटर से अपने खुफिया मालूमात चोरी करते हैं। ऐसी सूरत हाल में पंचायत के नुमाइंदों को चौकस रहने की जरूरत है। मालूमात का हज़फ। यह भी देखा गया है कि कई बार साइबर चोर कंप्यूटर से अहम मालूमात हज़फ कर देते हैं। इससे भारी नुकसान होता है और बाज़ औक़ात संगीन मसाइल पैदा होते हैं। तब्दीली। ऑनलाइन धोखाधड़ी भी मालूमात को तब्दील करके की जाती है। इस तरह के हजारों वाक़यात हिंदुस्तान में हो चुके हैं। मालूमात का ऐलान। अक्सर साइबर चोर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खुफिया मालूमात को आम करते हैं, जिससे किसी भी शख्स, तंजीम, पार्टी या हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है? हाँ, अगर कंप्यूटर चलाते वक्त एहतियात न बरती जाए तो कोई भी साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है। मुझे इसके बारे में बताओ ना। मुझे बताओ कि साइबर क्राइम किस तरह के होते हैं, ताकि मैं अपने और दूसरे लोगों को इसके बारे में आगाह कर सकूं। साइबर क्राइम और उसके अक़साम। स्पैम ईमेल। साइबर जराइम में सबसे बड़ा मावून स्पैम ईमेल है। ऐसी ईमेल्स कंप्यूटर फाइलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि बाज़ औक़ात सिर्फ उनको खोलने से पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। हैकिंग। किसी की ज़ाती मालूमात को हैक करना हैकिंग कहलाता है। अक्सर साइबर चोर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम में कमज़ोरी तलाश करते हैं और उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए किसी को धमकाते हैं। जो शख्स कंप्यूटर हैक करता है उसे अंग्रेज़ी में हैकर कहा जाता है। ये चोरी कंप्यूटर का अच्छा इल्म रखते हैं। साइबर फिशिंग। आज के दौर में हजारों लोग फिशिंग हमलों का शिकार हो रहे हैं। साइबर फिशिंग के तहत साइबर चोर जाली वेबसाइट बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी नजर आती है और लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से धोखा देती है। जैसे ही लोग उन जाली वेबसाइट पर आईडी और पासवर्ड दाखिल करते हैं, चोर उसे कॉपी करके नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस फैलाना। जिस तरह वायरस हमारी सेहत के लिए खराब है, इसी तरह वायरस कंप्यूटर के लिए भी बुरा है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल होते ही और उसे कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आलात को उनसे महफूज रखना आज के दौर में किसी चैलेंज से कम नहीं है। सॉफ्टवेयर पायरेसी।
महंगे सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बनाकर और असल सॉफ्टवेयर के लिए सस्ती कीमत पर बेचकर धोखा दिया जाता है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और साथ ही उनके सारिफीन को जो उनका इस्तेमाल करते हैं उनकी नाक़िस खिदमात भी। जाली बैंक कॉल्स। अक्सर लोगों से ज़ाती या खुफिया मालूमात तलब की जाती है, जैसे एटीएम नंबर, पासवर्ड, आईडी वगैरह। गलत ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल वगैरह के ज़रिए जैसे ही हम ऐसी मालूमात शेयर करते हैं, साइबर मुजरिम हमें धोखा देती है। इस तरह साइबर क्राइम से महफूज रहें। डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस को गौर से पढ़ें। साइबर क्राइम आमतौर पर ईमेल की किस्म इस्तेमाल करते हैं जो कि असल कंपनी की तरफ से है। अगर हिजे, डिज़ाइनिंग, फॉन्ट वगैरह में कोई हेरा फेरी हो तो उस वेबसाइट पर मत जाएं। किसी भी मशकूक ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करें। अपनी सिक्योरिटी मालूमात नामालूम कॉलों पर शेयर न करें। साइबर क्राइम में अमूमन धमकी देते हुए माली और खुफिया मालूमात मांगते हैं। अपने कंप्यूटर में मुयस्सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ज़हन में रखें कि जाली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जाली एंटीवायरस पॉपअप पर कभी क्लिक न करें। अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ताज़ा रखें। जाली ऐप्स या सॉफ्टवेयर से हमेशा परहेज करें, वायरस पर मुश्तमिल हो सकता है। अपनी खुफिया मालूमात फ़ोन कॉल्स या एसएमएस पर किसी के साथ शेयर न करें। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर खुफिया मालूमात को पासवर्ड या पैटर्न से महफूज रखें। पासवर्ड टाइप करने की गलती न करें। इस्तेमाल के बाद सिस्टम को बंद कर दें। अपने कंप्यूटर को हमेशा लॉक रखें। एक ऐसा निज़ाम बरकरार रखें जहां आला गुम होने की सूरत में आपके घर के आराम से डेटा मिटाया जा सके। वाईफाई को महफूज बनाएं और सख्त पासवर्ड रखें। वसीम, एक अच्छा पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है नूर। आपको इससे आगाह होना चाहिए। न सिर्फ आप बल्कि हमारे नुमाइंदों को भी इससे आगाह होना चाहिए। ऑनलाइन अकाउंट्स को महफूज रखना कितना ज़रूरी है और उसके लिए मजबूत पासवर्ड का इंतखाब करना ज़रूरी है। इससे भी अकाउंट का पासवर्ड बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। हर आवामी नुमाइंदे पर लाजिम है कि वो अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को महफूज रखें। अपने अकाउंट को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि आप मजबूत पासवर्ड का इंतखाब करें ताकि कोई भी आपके अकाउंट तक रसाई हासिल न कर सके। किसी भी अकाउंट का पासवर्ड बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें। लंबे पासवर्ड इस्तेमाल करें। मजबूत पासवर्ड बनाने का पहला तरीका यह है कि उसमें जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जा सके, आपका पासवर्ड जितना लंबा होगा आपका अकाउंट उतना ही महफूज होगा। तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। पासवर्ड बनाते वक्त तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। इसके लिए एक अलग चाल बनाएं। फैसला करें कि लफ्ज कहां होगा। आम पासवर्ड ना बनाएं। अकाउंट का पासवर्ड कभी भी अपने नाम, अपने खानदान का नाम, तारीख पैदाइश या फोन नंबर वगैरह के साथ ना रखें। ज़हन में रखो कि एक आम पासवर्ड बनाना आपके अकाउंट को खतरे में डाल सकता है। तमाम अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड ना बनाएं। अक्सर लोग अपने तमाम अक़साम के अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड बनाते हैं।
یہ ایک بڑی غلطی ہے. ایسی لاپرواہی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے. حروف تہجی استعمال کریں. اپنے پاسورڈ میں حروف تہجی کی تکنیک استعمال کریں. ساتھ ہی پاسورڈ میں خاص حروف درج کریں جیسے سمپل _23@#. 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا استعمال کریں. پاسورڈ استعمال کرتے وقت 2 قدمی تصدیق بھی استعمال کریں. دراصل مرحلہ کی تصدیق OTP کی طرح کام کرتی ہے جس میں موبائل نمبر یا ای میل ID رجسٹرڈ ہو. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس آپ کا پاسورڈ ہے، آپ جیسے ہی لاگ ان ہوں گے آپ کو OTP مل جائے گی. آپ کا OTP داخل کرنے کے بعد ہی کوئی آپ کا اکاؤنٹ چلا سکے گا. آپ جانتے ہیں وسیم، وہ سریش ہے نا، وہ اکثر کلاس میں سو جاتا ہے، اس لیے سب بچے مل کر اسے کمبھکرن کہہ کر چڑھاتے ہیں. سریش جسمانی طور پر تھوڑا کمزور ہے لیکن صحیح طرز زندگی اور صحیح خوراک کے ساتھ وہ مکمل طور پر صحت مند ہو سکتا ہے. ہاں، ماسٹر جی نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا کہ سریش کو بولنگ نہ دو. جی ہاں، ہمیں کبھی بھی کسی کو بولنگ نہیں دینی چاہیے. یہاں تک کہ سائبر کی دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے کو بولنگ کرتے ہیں. یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے لیے سزا کی دفعات موجود ہیں. سائبر بولنگ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی لوگوں کو تنگ یا پریشان کیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل. آج کل زیادہ تر سائبر بولنگ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتا ہوں. سائبر بولنگ. افواہوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر لوگ آج سائبر بولنگ سے پریشان ہیں. سوشل نیٹ ورکنگ پر غیر اخلاقی تبصرے کرنا، انٹرنیٹ پر دھمکیاں دینا یا پرائیویسی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ سائبر بولنگ کی ضد میں آتے ہیں. سائبر بولنگ اکثر دوسروں کے سامنے کسی کو ہراساں کرنے، ذلیل کرنے یا شرمندہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. سائبر بولنگ ایک قابل سزا جرم ہے. افواہوں اور سائبر بولنگ سے کیسے بچا جائے؟ کسی بھی تصویر یا پیغام پر اندھا اعتماد نہ کریں. عام طور پر زیادہ تر جھوٹ قریب سے دیکھنے کے بعد ہی پکڑے جاتے ہیں. کسی بھی خبر، معلومات، ویڈیو یا آرٹیکل کو آگے بھیجنے سے پہلے اپنی سطح پر اس کی سچائی چیک کریں. کسی کے نام پر پیغام کو آگے بھیجنے سے پہلے محتاط رہیں. اگر کسی محکمے کے نام پر کوئی ٹویٹ آ رہا ہے تو چیک کریں کہ اکاؤنٹ تصدیق شدہ ہے یا نہیں. تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے کیے گئے ٹویٹ کو سچ سمجھیں. اگر آپ کے علاقے میں کسی کے ساتھ آن لائن دھوکہ دہی ہوئی ہے یا اگر آپ کو آن لائن دھوکہ دہی سے متعلق کوئی کیس آتا ہے تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں 155260 پر شکایت کریں. ہم آپ کو بتا دیں کہ حکومت ہند نے یہ نمبر انٹرنیٹ بینکنگ سمیت آن لائن فائنانس سے متعلق دھوکہ دہی کی شکایت کے لیے شروع کیا ہے. کسی بھی دوسری قسم کے سائبر فراڈ، غلط معلومات یا آن لائن سماج دشمن سرگرمیاں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، ملاحظہ کریں www.cybercrime.gov.in. آج آپ نے مجھے کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سائبر کرائم کے بارے میں بہت سی معلومات دی ہیں. وسیم، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہماری پنچایتوں کے لیے انٹرنیٹ کیوں ضروری ہے. جی ہاں، ملک جدید علم اور کمپیوٹر کی تربیت سے ترقی کرے گا. ہم سب کی کوششوں سے ہندوستان بہت اچھا ہوگا.